दे लब है नबी नबी, मेरा दिल मकाम हबीब है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। प्रोग्राम अहकाम शरीअत और फ़िक़्ह हनफ़ी से मुताल्लिक़ मसाइल के साथ हस्बे साबिक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कुछ पिछले प्रोग्राम के क्वेश्चंस रहते थे। एक ये बहन ने पूछा कि दो बहन भाई हैं, वो बिला तकल्लुफ़ चीज़ें एक दूसरे से मांग लेते हैं या किसी से मांग लेते हैं। मेरे जहन में ये नहीं रहा, तो बहरहाल कि बिला तकल्लुफ़ किसी से चीज़ें तलब कर लेना, इसकी क्या शरई हैसियत है। तो अगर तो ये दोनों आपस में आप बहन भाइयों को पूछना चाह रहे हैं, तो एक घर में रहते हुए मामूली ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, ये एक दूसरे से तलब करना, ये उस सवाल में नहीं आता कि जिसको शरीयत ने नाजायज़ और हराम रखा है। वो वहीं आता है जहाँ बिला ज़रूरत हो, और नंबर दो, अपने आप को एक मकाम ज़िल्लत पर पेश करना लाजिम आए कि दूसरे की निगाहों में हक़ारत पैदा हो और मतलब मोमिन का वक़ार ज़ाइल होता हो। जैसे पेशावर फ़कीर हैं या हम घर में ही हैं और हम बिला ज़रूरत किसी के पास जाके तलब करते हैं, तो अब ये बग़ैर ज़रूरत के है। तो इसलिए बिला ज़रूरत और इस अंदाज़ से तलब करना और इस तरह तलब करना कि वक़ार मोमिन ज़ाइल हो, उसके लिए ज़िल्लत के पहलू निकलते हों, ये मना है। और आपस में घर में तो ये नहीं होता, थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है तभी इंसान मांगता है, और ये छोटी मोटी चीज़ों से एक दूसरे की कोई इंसल्ट नहीं करता, ना एक दूसरे की निगाहों में किसी का वक़ार गिरता है, तो इसकी इजाज़त होती है। इसी तरह ख़ानदान में, महल्ले में भी ये चल जाता है, लेकिन उसकी आदत बहरहाल नहीं बनानी चाहिए। एक ही बहन ने क्वेश्चन किया था कि क्या नाबालिग के साथ झूठ बोलने का वैसा ही वबाल है जैसे बड़े के साथ झूठ बोलते हैं, यानी गुनाह दोनों बराबर हैं। देखें, असल में तो झूठ का ताल्लुक़ किसके साथ है, इसकी वजह से झूठ के गुनाह या के कम या ज़्यादा होने का कोई ताल्लुक़ नहीं। नफ्स से झूठ मना है, ये धोखा देना होता है। आप बड़े को धोखा दें तब भी झूठ है, बच्चे को धोखा दें तब भी ये झूठ ही है, और दोनों का वबाल बिल्कुल बराबर है। हाँ, यूँ हो सकता है कि उस झूठ के असरात सामने वाले पर क्या मुरतब हो रहे हैं। बाद औक़ात हम झूठ बोलते हैं, सामने वाले का बड़ा नुकसान होता है, बाद औक़ात झूठ बोलते हैं, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो अगर हमारे झूठ से सामने वाले को ज़्यादा नुकसान हुआ, ज़्यादा वो आजमाइश में, तकलीफ़ में, अज़ियत में मुब्तला हुआ, इसका वबाल बहुत ज़्यादा होगा, गुनाह बहुत ज़्यादा होगा। अब ये चाहे बड़े से बोला हो चाहे छोटे से। और अगर हल्का फुल्का झूठ है तो गुनाह तो अब भी है, लेकिन उसके मुकाबले में, और ये सामने वाले को इतना ज़रर नहीं पहुंचा है, तो इसका गुनाह उस झूठ के मुकाबले में कम होगा। लेकिन झूठ बिल्कुल बराबर होता है, चाहे बड़े से बोलें चाहे छोटे से। एक ही बहन ने फरमाया कि नाक में कोई चीज़ रह गई थी और गुस्ल कर लिया, बाद में मालूम हुआ, तो क्या हुक्म शरा होगा। देखें, उसके बारे में गौर करना होगा कि क्या ऐसा हुआ होगा कि पानी इसके नीचे ना पहुंचा हो। अगर ऐसा है तो बाल बराबर जगह भी अगर सूखी रह जाए तो बहरहाल गुस्ल नामुकम्मल था। अब आप बस इतना करें कि नाक साफ़ करके नाक में एक दफ़ा पानी दोबारा चढ़ा लें, पूरे गुस्ल के इयादे की हाजत नहीं। हाँ, अगर इस गुस्ल से कोई नमाज अदा कर ली थी तो बेहतर यह है कि उस नमाज को दोबारा पढ़ लिया जाए। ये कहती हैं कि बाद औक़ात घर में दुपट्टा बारीक और ओढ़े होती हैं ख़वातीन, कोई नाहमारम आ जाते हैं तो ऐसे ही उनके सामने चली जाती हैं, तो क्या ये गुनाह है। देखिए, इतना बारीक दुपट्टा जिससे बालों की स्याही झलके, ये सितर का काम नहीं देता है। ये ऐसे ही है जैसे कोई बरहना सर ख़ातून किसी नामहरम के सामने आ जाएं, तो जैसे चूँकि सर सितर में ही दाखिल है, एक नामहरम के सामने सर खोल कर आना जिस तरह नाजायज़ है, इसी तरह इतना बारीक दुपट्टा पहनकर उनके सामने आना भी नाजायज़ होगा। और बारीकी की तारीफ़ मैंने आपको बताई कि अगर उसको नीचे रख कर आप देखें तो ज़मीन साफ़ नज़र आए, उसके नीचे की चीज़ साफ़ नज़र आए, ये बारीक कहलाता है। तो इसी तरह अगर इतना बारीक सर पे ओढ़ेंगे तो बालों की स्याही ज़ाहिर होगी, और ये शरन सही नहीं होता है। कुछ ये ऑफियर क्वेश्चंस हैं, वो ले लेते हैं फिर इंशाल्लाह कॉल्स लेंगे। ये बाहर से एक भाई ने पूछा था कि हमारे यहाँ शावरमा बनता है, वो एक सूअर का बन रहा होता है, सूअर के गोश्त का होता है, और एक जो गोश्त रखा होता है वो मुर्गी का होता है। लेकिन वो जब शावरमा तैयार कर रहे होते हैं, एक ही छुरी इस्तेमाल हो रही होती है। कोई इसका मांगता है तो उसके बना देते हैं, फिर वही छुरी इधर इस्तेमाल करते हैं, क्या हुक्म शरा होगा। तो देखिए, मसला ये होता है कि ऐसी जगह से ना ही खाएं तो बेहतर है, क्योंकि अगर उन्होंने सूअर के ऊपर वो छुरी इस्तेमाल की तो लाजिम बात है कि वो छुरी नापाक होगी,
اور پھر اگر وہ فوراً ہی اس کو مرغی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اس کو استعمال کیا گیا ہے، تو جتنی مرغی اس سے کٹ رہی ہے پہلی 2-3 لہریں جو ہیں وہ تو ضرور ناپاک ہی ہوں گی، پھر اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کٹنے کی وجہ سے جو پہلے کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد نہ ہو لیکن وہ مکس ہو گیا، تو ایسی جگہ سے نہ خریدیں، یا پھر ان سے پہلے ریکویسٹ کر دیں کہ آپ الگ چھری استعمال کر لیں، اگر ایسا ہو تو بیسٹ ہے، ورنہ نہ کھائیں کیونکہ اس طرح ناپاک چیز آپ کے پیٹ میں جائے گی۔ ایک ہی بچے نے کویشچن کیا کہ انہوں نے نقل کر کے کوئی امتحان پاس کر لیا، اب یہ کسی صوبے میں ان کی تقرری ہوئی ہے، ان کو جاب مل گئی ہے، تو یہ پریشان ہیں کہ اس کی جو سیلری مجھے ملے گی وہ شرعاً جائز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دیکھیں آپ کو بارہا میں نے یہ بتایا کہ نقل کرنا یہ حرام ہوتا ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، اور جو ٹیچرز اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں تھوڑے بہت پیسے لے کر یا ویسے ہی کسی انسانی ہمدردی میں وہ مدد کر دیتے ہیں، وہ بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اب یہ تو ایک فعل ہے ناجائز اور حرام، لیکن اب نوکری کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اگرچہ اس کی ڈگریز بھی مانگی جاتی ہیں، لیکن وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ اتنا ایک پڑھائی کا معیار مقرر کیا ہوتا ہے، آپ نے کم از کم پڑھا تھا، امتحان نقل دے کر پاس کیا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ جس جاب پر آپ مقرر کیے گئے ہیں اس کا جو تجربہ مانگا گیا، مثلا 5 سال کا تجربہ اگر آپ کے پاس ہے، اور جن صلاحیتوں کا حامل امپلائی مانگا گیا اگر وہ تمام صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں اور آپ کام دیانتداری سے کرتے ہیں، تو آپ کی نقل کی حرمت آپ کی سیلری کے اندر صلاحیت نہیں کرے گی، سیلری بہرحال جائز ہے، کیونکہ وہ کوئی ڈگریز کے اوپر نہیں دی جا رہی بلکہ وہ آپ کی محنت، وہ آپ کے کام پر دی جا رہی ہے، تو یہ بالکل جائز ہوگی۔ لیکن یہ کوئی حوصلہ افزائی کرنا مقصود نہیں ہے کہ کوئی ہماری سن کے کہے کہ چلو یار چوری کر لیتے ہیں، یہ نقل مار لیتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے اور نوکری۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو واقعی بڑی محنت کر کے پاس کر کے آیا ہے، وہ آپ کے مقابل ہے، تو پھر اس کا حق پہلے ہے۔ اب اگر آپ ایسی جاب لے لیتے ہیں تو پھر گویا کہ آپ اس کا حق مار رہے ہیں، اس وجہ سے بھی آپ گناہ گار ہوں گے، لیکن بہرحال پھر بھی سیلری آپ کے لیے جائز ہوگی، لیکن یہ گناہ وبال در وبال در وبال آپ کے سر پر آتا رہے گا۔ تو اس لیے بہت بہتر ہے، ہم نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو زمانہ طالب علم میں، خصوصاً جب آپ لاسٹ ایئرز کے اندر ہوتے ہیں جس کا رزلٹ آپ کی اگلی پریکٹیکل لائف پر کافی پڑنے والا ہو، تو اپنے دوستیاں چھوڑیں، سوشل میڈیا پہ کم سے کم وقت دیں، اپنے بیوی بچوں کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ عنقریب آپ نے شادی کرنی ہے، آپ کی زوجہ ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے، پوری فیملی آپ کو چلانی ہے، یہ لاؤبالی پن میں تو زندگی گزر ہی جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سنجیدہ مزاج ہو کر اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں۔ اور یہ اکثر ہم اس پہ کلام کرتے ہیں کہ جو بڑے معصوم اور مظلوم سے بن کر آ کے نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ہمارے پاس جاب ہی نہیں ہے، جاب نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے یہ بتائیے، اس کی اگر یہ وجہ ہے کہ جس وقت آپ کو پڑھنا تھا اس وقت آپ کالجوں کے باہر کھڑے ہوئے تھے، دھوپ میں اپنے رنگ کالے کر رہے تھے اور جن سے مخالف کے چکر میں پڑے ہوئے تھے، نشے میں لگے ہوئے تھے، کھیل کود میں لگے ہوئے تھے، کبوتر بازیاں کر رہے تھے، آوارہ گردیاں کر رہے تھے، اور آپ نے پڑھا نہیں، تب آپ کی نہ امتحان میں 6 نمبر آئے، نہ آپ کو ڈگری مل سکی، اب آپ نکمے اور نکھٹو بن کر آ کے کہتے ہیں جی ہمیں تو گورنمنٹ جاب ہی نہیں دے رہی، نوجوان بے روزگار پھر رہا ہے۔ تو گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہمدردی نہ کرے یہ قابل گرفت ہے، لیکن ہم اپنے ساتھ نہ کریں یہ قابل گرفت نہیں ہے۔ اس لیے اس جو مطلب طالب علمی کا اسٹیج ہوتا ہے، اس میں انسان کو چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے فیوچر کے لیے کام کرے، تو انشاءاللہ بہت بہتری رہے گی۔ اگر سمجھ میں آئے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بولیے۔ جی ان سے میرا پہلا کوشچن ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس تھوڑی مقدار میں سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑا کیش ہو، لیکن نصاب ان تینوں میں سے کسی بھی 2 قسم کے مال کو ملا کے پورا ہو جاتا ہو، تو کیا پھر بھی تیسری قسم کے مال کو نصاب میں شامل کرنا ضروری ہوگا؟ جی بولیے۔ میرا اگلا کوشچن ہے کہ کیا مردے کو گرمی کے موسم میں بھی نیم گرم پانی سے غسل دینا ضروری ہے یا ٹھنڈے پانی سے بھی غسل دے سکتے ہیں؟ اور اگر کسی نے ٹھنڈے پانی سے کبھی غسل دیا ہو تو کیا غسل دینے کا شخص گنہگار ہوگا؟ اور میرا اگلا کوشچن ہے کہ بہار شریعت میں ایک عقیدہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل ہیں، اس کی وضاحت فرما دیجیے گا۔ اور میرا اگلا کوشچن ہے کہ مخصوص ایام میں بعض کارخانہ کے مرد حضرات اگر کسی خاتون سے یہ پوچھیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو کیا جواب دینا چاہیے جو صراحتاً جھوٹ نہ ہو اور جواب بھی ملے؟ دوبارہ بولیں۔ مخصوص ایام میں بعض ٹھیک ہے، کارخانہ کے مرد حضرات اگر کسی ہاں خاتون سے صحیح ہے، یہ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور بولیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ شوہر نے بیوی سے یہ کہا کہ
کہ میں نے تمہیں ازدواجی تعلق قائم رکھنے سے آزاد کیا تو طلاق کا کیا حکم ہوگا؟ جی اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی واٹس ایپ پر میسیجز میں کسی مفتی صاحب سے کوئی مسئلہ معلوم کرے، فقہی مسئلہ، اور پھر جو بھی ان کا جواب ہو اس کا اسکرین شاٹ لے کر اسے شیئر کر دیا جائے تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص امام صاحب کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہوا، امام صاحب نماز مکمل کر کے ہٹ گئے تو کیا اب اس مقتدی کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے؟ دوبارہ بولیے اس کو، دوبارہ کہیں۔ جی، تیسرا سوال ہے، ایک شخص امام صاحب کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہوا، ٹھیک ہے، جی اب امام صاحب جب نماز مکمل کر کے ہٹ گئے تو اب اس شخص کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے؟ جی اچھا، چوتھا سوال یہ ہے کہ اشراق کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے؟ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ بیڈ روم میں اسلامی کتابیں وغیرہ رکھی ہوں جبکہ گھر میں گنجائش ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں بیڈ روم میں رکھنے کا کیا حکم ہوگا کہ وہیں بیٹھ کے پڑھا جائے، وہیں رکھ دیا جائے؟ اور بس شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ جیسے پریگنینسی میں 7ویں 8ویں مہینے میں نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ جو ہے تکیے پہ کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر نہیں ہے صحیح تو کوئی طریقہ بتا دیں۔ اور اچھا، میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب تکبیر لگاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، روپٹے کے اندر ہاتھ کر کے لگائیں یا روپٹے سے باہر کر کے بھی لگا سکتے ہیں؟ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ بھئی روپٹے کے اندر ہی کر کے تکبیر لگائیں، نہیں تو نماز نہیں ہوگی، تو یہ بھی بتا دیں۔ جی شکریہ۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی مفتی صاحب، میرے چند سوالات ہیں۔ میرا فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ تقلید اور تقلید شخصی کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ اور ہاں جی، میرا سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ اگر ویٹر کی نماز میں شک پیدا ہو جائے کہ پتہ نہ چلے کہ یہ دوسری دقت ہے یا تیسری، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اور شادی بیاہ کے موقع پر دلہے کا راستہ روکنے کی رسم اور دودھ پلائی کی رسم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور میرا فورتھ کوشچن ہے کہ اگر کسی ٹب میں چڑیا کی بیٹ موجود ہو لیکن پتہ نہ چلے اور اس ٹب میں پانی بھر لینے کے بعد پتہ چلے تو پانی کے استعمال اور پاکی ناپاکی کا کیا حکم ہوگا؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی سر، میں راجن پور شکیل بات کر رہا ہوں۔ جی، یہ جو آج کل جو بینک ہیں جی، یہ لون دیتے ہیں جی، یہ سود کے زمرے میں آتے ہیں یا لینا جائز ہے، ناجائز ہے؟ اور جو سود یعنی کسے کہتے ہیں، کیسے لاگو ہوتا ہے جی اس کی طرف؟ اور بس میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو یہ ایک بہن نے کویشچن کیا ہے، ایک آفیری کویشچن تھا، پہلے وہ لے لیتے ہیں۔ یہ پوچھا تھا یوگا کرنا جائز ہے یا نہیں، اگر اس میں کوئی کسی قسم کے الٹے سیدھے کوئی کلمات زبان سے نہ نکالے جائیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل جائز ہے، یہ ایک ورزش کا طریقہ ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ اس کا تعلق مطلب ایک خاص مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن اگر کوئی عام دنیاوی چیزیں، ہزارہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق غیر مسلمین کے ساتھ ہوتا ہے لیکن مسلمان اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی آپ دیکھ لیجئے اور بہت سارے امور، تو بس اگر اس میں کوئی ایسے کلمات زبان سے نہ نکالے جائیں کہ جو کفر یا شرک کا احتمال رکھتے ہوں تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ ادارہ جوائن کر لیتے ہیں جہاں کوئی خاتون ورزش کروا رہی ہیں اور سامنے بھی خاتون ہوں، کوئی نامحرم وہاں پر نہ ہو، تو اس کو جوائن کرنا بھی شرعاً جائز ہے۔ ایسے ہی مرد مردوں کے ساتھ کسی ادارے کو جوائن کر سکتے ہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویشچن یہ بھی کیا گیا تھا کہ کوئی گاؤں ہے جہاں پر جمعہ باقاعدہ قائم ہوتا ہے، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے جمعے کے 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں، اس کے بعد متصلاً وہی امام صاحب ظہر کی 4 رکعت با جماعت ادا کرواتے ہیں، تو کیا یہ ایسا طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیں پہلے اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ایک ہی جمعہ ہوا کرتا تھا مدینہ منورہ میں، اور اطراف کے سارے گاؤں والے وہیں پر آ کر پڑھا کرتے تھے۔ شہر میں جمعہ سرکار نے قائم کیا اور ایک ہی جمعہ قائم کیا، تو بس یہ اصل تو یہ ہے کہ سنت متوارثہ یہ جاری ہوئی کہ شہر میں ایک جمعہ قائم ہو، جو حاکم اسلام کرے یا شہر کا بہت بڑا مفتی، اور گاؤں کے اندر جمعہ قائم نہ ہو، کیونکہ سنت متوارثہ یہی چلتی آئی۔ لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھی، پہلے تو مدینہ منورہ اپنے حجم کے اعتبار سے مختصر تھا، اگرچہ عظمت کے لحاظ سے بہت ہی بڑا ہے،
تو لیکن جیسے جیسے آبادیاں بڑھتی چلی گئیں، اب ایک جو اس زمانے میں ایک مدینہ منورہ تھا، آپ کراچی کا حساب کر لیجئے، اتنے حجم کے 4-5 علاقے بن سکتے ہیں اور بہت سارے علاقے بن سکتے ہیں، تو اس لیے پھر علماء نے شہر میں ایک سے زیادہ جمعوں کے قیام کی اجازت دی۔ اسی طریقے سے پھر گاؤں کے اندر جمعے قائم ہونے لگے، تو پھر فقہا نے گاؤں کے جمعے کی بھی اجازت دے دی کہ اب لوگوں کو منع کرنا مناسب نہیں، شہر میں آنے میں سستی کرتے ہیں، جمعے قضا کرتے ہیں، ظہر بھی نہیں پڑھتے، تو اگر گاؤں میں قائم ہو رہا ہو تو ہونے دیں۔ اور پھر علماء نے فرمایا، اچھا بعض نے شروع میں یہ کہا کہ اب گاؤں میں جمعہ قائم ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاؤں میں جمعہ قائم نہیں کیا، تو بہتر یہ ہے کہ جمعہ قائم ہونے دیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے بعد ظہر احتیاطی بھی پڑھ لیں، کہ اگر مطلوب شرع یہی ہو کہ گاؤں میں جمعہ نہیں تھا اسی لیے سرکار نے شہر میں بلایا تو جمعہ نہیں ہوگا، ظہر کی نماز ہو جائے گی، اور اگر ہمارے قیاس کے مطابق گاؤں میں جمعہ صحیح ہے تو پھر یہ ظہر کے 4 نفل بن جائیں گے۔ لیکن جب یہ بہت زیادہ اور گاؤں کے اندر عام ہونے لگا تو فقہا نے فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ پہلے جمعہ بھی پڑھو اور 4 رکعت ظہر بھی پڑھو تو لوگوں میں سستی پیدا ہوگی، خاص طور پہ نوجوان آپ دیکھیں ظہر کے جمعے کے 2 فرض پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں باہر، تو وہ تو بیزار ہو جائیں گے۔ اس لیے مفتہ بھی قول یہی ہے، علماء نے فرمایا گاؤں میں جمعہ قائم ہو سکتا ہے بشرطے کہ تمام دیگر شرائط موجود ہوں، اور اس کے بعد ظہر احتیاطی پڑھنے کا بھی حکم نہ دیں۔ اس لیے اگر ہماری یہ بات کوئی سن رہا ہے تو ہماری گزارش ہے ان امام صاحب سے بھی کہ آپ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا نہ کریں، صرف ایک جمعے کی نماز پڑھائیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں لوگوں کو، اس ظہر احتیاطی کی حاجت نہیں ہے۔ ایک انہوں نے بچی نے کویشچن کیا ہے کہ کسی کے پاس سونا چاندی اور کیش ہے اور کسی 2 سے نصاب مکمل ہو جاتا ہے تو کیا تیسرے کو ملانا بھی لازم ہوگا؟ بہتر ہے کہ تیسرے کو ملا کر تمام کو ملا لیں اور کل کا 2.5% نکال دیں، آسانی اسی میں ہے، ورنہ تذبذب، شک، شبہ اور وسوسے آتے رہیں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا مردے کو گرم پانی سے غسل دینا ہی ضروری ہے؟ اگر ٹھنڈے پانی سے دے لیا تو کیا اس میں گناہ ہے؟ دیکھیں گناہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، نیم گرم پانی اتنا کہ ایک زندہ انسان کے بدن پر ڈالیں تو وہ آسانی سے اس کو برداشت کر سکے، ایسے ہی مردے کو نیم گرم پانی سے غسل دینا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، اچھا نیم گرم پانی میں بیری کے پتے ڈلوانے کی حکمت یہی ہے کہ ایک تو نیم گرم پانی ہو، پھر بیری کے پتے بھی ہوں تو یہ میل کو کاٹ دیتے ہیں۔ آپ ٹھنڈے پانی سے نہا کر دیکھیں اور پھر ہاتھ پھیریں، اور ذرا گرم پانی سے نہائیں، جسم پر ہاتھ پھیریں، آپ دیکھیں گے فرق پڑے گا۔ ٹھنڈے پانی سے کھال سکڑ جاتی ہے اور گرم پانی میں آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا میل نکلتا محسوس ہوگا، اس لیے وہ رکھا ہے۔ چنانچہ یہ چونکہ ایک حکمت کے تحت ہے جس کا تعلق دنیاوی فائدے سے ہے، لہٰذا اس کے خلاف کرنے میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کو ٹھنڈے پانی سے غسل دے بھی دیا تو اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اتنا یخ پانی جیسے فریج سے نکال کے ڈال دیا مردے کے اوپر، یہ اس کے لیے باعث تکلیف بنے گا اور یہ سخت مکروہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام جو نارمل پانی ہوتا ہے جس کو آپ گرم نہیں کہتے ہیں، اس سے اگر نہلایا تو گناہ کا کوئی تصور نہیں، اگرچہ خلاف سنت اور مکروہ ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ بہار شریف میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل، کیا مطلب؟ اس کا آسان سا اس موقع پر جواب یہ ہے کہ جو چیز زیر قدرت ہوتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، اور جو مخلوق ہوتی ہے وہ پہلے نہیں ہوتی، بعد میں مارز وجود میں آتی ہے، کیونکہ مخلوق کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہو، جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہو۔ اس کا مطلب ہے جو چیز پیدا ہوتی ہے پہلے نہیں ہوتی، بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات غیر مخلوق ہیں تو پھر مخلوق ماننا لازم آئے گا، اور جب آپ مخلوق مانیں گے تو یہ ماننا بھی لازم آئے گا کہ ایک وقت تھا کہ اللہ کی ذات تھی اور صفات نہیں تھی کیونکہ بعد میں پیدا ہوئیں۔ اب جب صفات سے ذات کو علیحدہ کریں گے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف بے شمار عیوب کی نسبت کرنا لازم آئے گا، کیونکہ حیات اللہ کی ایک صفت ہے۔ اب حیات اگر اللہ کے اندر نہیں تھی، معاذ اللہ، اللہ کے ساتھ وہ صفت لازمہ نہیں تھی، اس کی صفت ذاتیہ نہیں تھی، تو جس میں حیات نہ ہو وہ کون ہوتا ہے؟ اس طرح دیکھنا، سننا، قدرت، علم، ارادہ، ان تمام کو آپ علیحدہ کر دیں، پھر اس کے بعد وہ ذات رہ کیا جائے گی؟ ذرا دیکھیے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ فرض کر لیں کہ یہ چیزیں واقعی نہیں تھیں، بعد میں آئیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوئیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کے اندر حیات ہی نہیں تھی اسے حیات کس نے دی؟ تو پھر ضروری ہوگا کہ ایک اور ذات کو مانیں جس نے اللہ تعالیٰ کو حیات دی معاذ اللہ، پھر اس کے بارے میں یہی کویسچن ہوگا کہ اس کی صفات مخلوق ہیں یا غیر مخلوق، پھر اس کے بارے میں بھی یہی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور لا تعداد مخلوقوں کو اور ذوات کو ماننا لازم آئے گا،
اور شرک در شرک در شرک ہوتا رہے گا۔ لہٰذا ہم نے آپ کو بارہا یہ سمجھایا کہ عقیدہ 4 دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے، یا قرآن سے، یا حدیث سے، یا عقل سلیم سے، یا سواد اعظم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلقہ اکثر عقائد عقل سلیم سے ثابت ہوتے ہیں۔ اب یہ تمام تفصیل آپ قرآن میں ڈھونڈ لیں، حدیث میں آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ ہمارے علماء نے لکھی کہ جب اعتراضات ہوئے اللہ کی صفات کے اوپر تو انہوں نے پھر معقول جواب دیا اور عقل سے ثابت کیا کہ اگر ذات باری تعالیٰ کو ایک لمحہ بھی اس کی صفات ذاتیہ سے الگ مان لیا جائے تو بے شمار عیوب و نقائص کی نسبت کرنا لازم آئے گا۔ تو امید ہے کہ آپ تھوڑی بات سمجھ گئی ہوں گی۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کوئی بہن مخصوص ایام میں ہے اور گھر کے کوئی مرد حضرات پوچھتے ہوئے نماز نہیں پڑھی، تم نے نماز پڑھ لی، اور ان کو نہیں پتہ کہ یہ ایسے ہیں، تو کیا جواب دیں کہ جھوٹ بھی نہ ہو؟ دیکھیں اس میں فوراً یوں قصد ارادہ کریں کہ جو مخصوص ایام سے پہلے آپ نے آخری نماز پڑھی تھی اس کو قصد ارادہ کر لیں۔ وہ پڑھ لی تو کہ ہاں پڑھ لی، یعنی مخصوص ایام سے پہلے والی نماز۔ تو اس طرح کر کے جھوٹ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ نے ایک صحیح ارادے کے ساتھ، اور آپ کا جو بہنوں کا ایک راز ہوتا ہے وہ بھی مخفی رہے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی شوہر نے بیوی سے غصے میں آ کے کہا کہ میں نے تمہیں ازدواجی تعلق قائم کرنے سے آزاد کیا، کیا اس سے کوئی طلاق وغیرہ پڑتی ہے؟ نہیں، اس سے طلاق نہیں پڑتی، کیونکہ یہاں پرٹیکولر آزادی کا آزاد لفظ کو ایک خاص عمل کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا۔ اگر مطلقاً کہتا نا شوہر کہ میں نے تجھے آزاد کیا تو طلاق ہو سکتی تھی، لیکن یہاں کہا ہے ازدواجی تعلق سے آزاد کیا، تو وہ تعلق ازدواجی تعلق تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، لہٰذا اس سے طلاق نہیں پڑے گی۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات کسی مفتی صاحب سے واٹس ایپ پر کوئی جواب طلب کیا جائے تو کیا اس کا اسکرین شاٹ لے کر وہ سب کو عام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں میرا مشورہ ہوگا کہ جب تک ان مفتی صاحب سے اجازت نہ لے لیں ہرگز نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات سائل جب ایک کویسچن کرتا ہے تو جیسے میری تو یہ فیلڈ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیفیات کیا ہیں، اس کی طبیعت کیا ہے، اس کا ماحول کیا ہے، کس تناظر میں اس نے کویسچن کیا ہے، اور پھر سوال کی نوعیت بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ اس کی خاص صورتحال کے پیش نظر ہی جواب دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں اگر آپ اس کو عام کر دیں گے، جواب آپ کی ذات کے خاص تھا، آپ نے اس کو عام کر دیا، ہر شخص اپنی کیفیات اپنے ماحول کے اعتبار سے اس کو دیکھے گا۔ ہو سکتا ہے اس کی اپنی بھی ضرورت اس کے ساتھ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ بالکل ویسی ضرورت نہ ہو جیسی آپ کی ضرورت تھی، تو پھر مسئلہ بدلے گا، اور اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ مسئلہ بدلا ہے، وہ وینی اس کو سمجھے گا یہ میرے مسئلے کا حل ہے، اور اس میں نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر جواب جو ہے، جب ہم کسی سائل کو جواب دیتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا ہو، ہر ایک کے لیے ہو۔ ہاں بعض اوقات ہوتا ہے، جیسے کسی نے پوچھا جی ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں یا جمعے کی کتنی رکعتیں ہیں، اب یہ تو سب کے لیے ہی ہے نا، لیکن ایک شخص جب اپنی کوئی خاص کیفیت، اپنا کوئی خاص کیس ذکر کرتا ہے، اپنی کوئی خاص پرابلم ذکر کرتا ہے، تو پھر جواب اس کی ذات کے پیش نظر ہوتا ہے، اس کی پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم پھر جب اصول پڑھاتے ہیں تو شرح عقود رسم المفتی کے اندر علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات 2 سائلین آتے ہیں، دونوں ایک ہی کویسچن کرتے ہیں، لیکن مفتی صاحب جو ہیں وہ ایک کو وہ بتاتے ہیں جو رائج مسئلہ ہوتا ہے، اور ایک کو وہ بتاتے ہیں جو مرجوح قول ہوتا ہے، جو رائج نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی کیفیات کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یا تو آپ کے اندر اتنی ماشاءاللہ صلاحیت ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایسا جواب ہے کہ ہر ایک کے لیے صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، پھر تو آپ کر دیں، اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں یہ خاص کسی کیفیت یا خاص ذات یا خاص ماحول، خاص کنڈیشن کے پیش نظر جواب ہے، اس کو ہرگز عام نہ کریں، ورنہ وہ ہدایت نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کسی کی گمراہی کا سبب بن جائے۔ جیسے میں اکثر عوام کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی کو قرآن کی آیت یا حدیث کے ذریعے کبھی جواب نہ دیں۔ آپ کو کیا پتہ کہ اس حدیث کے اندر جو بات بیان ہو رہی ہے وہ اس شخص کے لیے بھی ہے، جب تک کہ آپ نے شرح نہ پڑھی ہو، جب تک کہ آپ نے تفسیر نہ پڑھی ہو، ورنہ بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ اچھی طرح یاد رکھیے۔ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ ایک شخص تیسری رکعت میں شامل ہوا، اب امام صاحب نے سلام پھیرا تو وہ اپنی چوتھی پڑھنے کھڑا ہو گیا، تو کیا اس نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جب وہ اپنی پڑھنے میں منفرد ہو گیا تو اب جماعت کا حکم تو اس کے ساتھ نہ رہا۔ جماعت میں تو ایسا تھا کہ امام کے آگے سے گزرنا گویا کہ تمام مقتدیوں کے آگے سے گزرنا ہے، اور اگر کوئی امام کے آگے سے نہ گزرے بلکہ مقتدیوں کے صف میں سے گزر جائے تو وہ وبال نہیں ہوتا، کیونکہ امام اصل ہوتا ہے۔ لیکن جب امام نے سلام پھیر دیا، یہ مقتدی منفرد ہو گیا، اکیلا ہو گیا،
اب اس کے لیے وہی حکم ہے جیسے کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، لہذا جو اس کے سامنے سے گزرے گا گناہ گار ہوگا، یا تو سترہ رکھ کے گزریں یا پھر اس کے پیچھے سے گزریں، بہرحال سامنے سے نہیں جا سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ اشراق کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ دیکھیں جیسے ہی زوال آفتاب ہوتا ہے، چاشت کا وقت بھی اسی ٹائم ختم ہوتا ہے اور اشراق کا بھی اسی وقت ختم ہوتا ہے۔ اشراق اور چاشت کے وقت کا اختتام ایک ہی ہے، ان کی ابتدا جدا گانا ہوتی ہے، تو لہذا جیسے ہی زوال آفتاب ہوگا وقت ختم ہو جائے گا۔ ایک مختصر سا بریک لے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ بیڈ روم میں اگر اسلامک بکس رکھی ہوں تو ان کا رکھنا کیسا ہے، جیسے وہیں پڑھی جی وہیں رکھ دیں۔ یہ عام ہے کہ گھر میں باقی اور جگہ کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ دیکھیں رکھنا بالکل جائز ہے، لیکن ان کا پھر ادب اور احترام بھی کرنا چاہیے۔ مثلا وہ پاؤں کی جگہ پر نہ ہوں، ایسی پھینکی ہوئی نہ ہوں، تو اگر وہ ایک سائیڈ پہ رکھی ہوئی ہیں تو پھر بیڈ روم میں ہونے کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اس میں ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جو جسمانی ریلیشن ہے وہ ایسی جگہ اگر ہے تو وہاں پہ کتابیں رکھی ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ کتابیں سائیڈ میں ہیں اور ادب اور احترام سے رکھی ہوئی ہیں، مقام حقارت پر نہیں ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اس پہ اگر کپڑا ڈال دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، یا کسی الماری وغیرہ میں رکھ دیں اور بہت اچھی بات ہے، ورنہ ایسی بھی رکھا تو اس میں کوئی ایسی بے ادبی نہیں ہے۔ ہاں پیر کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا بیڈ اونچا ہو وہ نچلی جگہ پر رکھی ہوں، یہ بے ادبی ہوتی ہے، اس سے اجتناب ہونا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچی نے پوچھا کہ جب بہنیں 7 یا 8 مہینے کی حاملہ ہوتی ہیں، پریگننٹ ہوتی ہیں، تو وہ تکیے پہ سر رکھ کر سجدہ کرتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر نہیں تو صحیح بتا دیں۔ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں، یہ لوگوں نے خود اپنے پاس سے ہم چیزیں بنا لیتے ہیں، ہمیشہ کسی مستند عالم دین سے آپ چیزیں سیکھیں۔ یہ لکڑیاں اٹھا کر اس کے اوپر کرنا، یا تخت کے اوپر کوئی لکڑی کی سخت ہو اس کے اوپر سجدہ کرنا، یا یہ تکیہ اٹھا کے کرنا۔ نبی کریم نے ایک شخص کو دیکھا وہ اس طرح کر رہا تھا، اس کے ہاتھ سے تکیہ لے کر پھینک دیا اور فرمایا کہ آپ اشارے سے پڑھیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب کوئی خاتون سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو تو اسے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، پہلی بات تو یہ۔ تو جو کہ ایسی بہنیں سجدہ نہیں کر سکتی تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ان کے لیے لازم نہ رہا، اب یہ بیٹھ کے پڑھیں اور اشارے سے پڑھیں۔ ان کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ایسی تخت وغیرہ اونچا کر کے رکھیں اس کے اوپر اپنا سر ٹکائیں، ان کے لیے سر ٹکانا سجدہ ہے ہی نہیں ان کے لیے۔ جب یعنی کر نہیں سکتی سجدہ تو بس اشارہ ہے، اب اشارہ ہے تو پیشانی زمین پہ لگانے کی کوئی حاجت کوئی ہوتی ہے، یا کسی سخت چیز پہ لگانے کی حاجت نہیں ہے، تو بس رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکیں، سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھکیں، اس طرح اپنے اشارے سے نماز پڑھیں اور بیٹھ کے پڑھیں، یہ ٹھیک ہے۔ تکیے وغیرہ اٹھانا یہ مکروہ ہوتا ہے، ایسے لکڑی پہ سجدہ کرنے کا تکلف اختیار کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ جب خواتین نماز کی تکبیر تحریمہ لگاتی ہیں تو بعض چادر کے اندر ہاتھ رکھتی ہیں، بعض چادر سے باہر نکال کے کرتی ہیں، تو کسی نے کہا ہے کہ اندر رکھیں، اگر باہر نکال کر تکبیر کہی تو نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیں چاہے اندر رہ کر کریں چاہے باہر، نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اندر رکھیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس میں پردہ زیادہ ہے، باہر نکال کے کریں تو جنہوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوگی شاید وہ یوں کہنا چاہ رہی ہیں کہ بعض اوقات عورتیں احتیاط نہیں کرتی ہیں، یہ جو کلائی ہوتی ہے یہ عورت کی ستر میں داخل ہوتی ہے، تو یوں بعض اوقات جب وہ تکبیر لگاتی ہیں تو یہ سرک جاتی ہے نیچے، اور جس وقت تکبیر لگا رہے ہوں اگر اس وقت کوئی ستر کا حصہ 1/4 کھلا ہو اور 3 بار سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہے تو پھر وہ اگر حالت نماز میں ہوتا نماز ٹوٹ جاتی، اور اگر پہلے سے ایسا ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اس وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا۔ لہٰذا کہ کسی بہن نے اچھی طریقے سے یا کلائیاں ڈھکی ہوئی ہیں مکمل طور پر اور پھر وہ باہر نکال کے تکبیر لگاتی ہیں اور کلائی کا کوئی حصہ ظاہر نہیں ہوتا تو ان کی نماز ٹھیک ہے۔ اسی لیے احتیاط اسی میں ہے کہ چادر کے اندر یا دوپٹے کے اندر ہی تکبیر لگائی جائے، جو وہ کہہ رہی ہیں تو وہ تلقین اچھی ہے۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ تقلید اور تقلید شخصی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں مطلقاً تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈال لینا کہ جو یہ کہے گا میں ویسا کروں گا، اسے کہتے ہیں تقلید۔ اور ایک ہوتی ہے تقلید شخصی۔ تقلید شخصی کا مطلب کسی ایک فرد واحد کو اپنے لیے ایسا سمجھ لینا کہ جو یہ کہے گا میں وہ کروں گا، اس کو تقلید شخصی کہتے ہیں۔ اب اگر آپ اور مزید چلی جائیں کہ تقلید عرفی کیا ہوتی ہے اور تقلید شرعی کیا ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ تقلید عرفی تو مطلقاً کسی کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں،
جیسے انبیاء علیہ السلام جب کفار کو کہا کرتے تھے کہ ہماری بات مانو، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. تو یہ جو پیچھے چلنا ان کے یہ تقلید عرفی کہلاتی ہے. تقلید شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو قابل اعتماد ایک دلیل، ایک حجت سمجھتے ہوئے اس کے قول کو بغیر دلیل کے اس اعتماد کے ساتھ قبول کر لینا کہ یہ جو کہہ رہا ہے قرآن و حدیث کے مطابق کہہ رہا ہوگا. دلیل پہ نظر نہ رکھے آدمی اس کے قول کو قبول کر لے، اس کو کہتے ہیں تقلید شرعی. تو یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ کی تقلید اسی لیے یہ تقلید شرعی کے اندر نہیں آتی ہے، بلکہ یہ اتباع کے اندر آتی ہے کہ وہ تو خود ایک دلیل اور حجت ہے، سرکار کا عمل. اور یہ یہاں پر ہے کیا کہ کسی شخص کے قول کو اب قبول کر رہے ہیں اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ اس نے یہ بات جو کہی ہے یقیناً شرعی دلائل کے روشنی میں کہی ہے. اتنا آپ کا اس پر اعتماد ہوتا ہے، اس کے علم پر، اس کے تقوی پر، اس کی پرہیزگاری پر، اس کی باریک نظروں پر، کیا یہ اور پھر یہ کہ وہ خوف خدا رکھنے والا ہے. تو آپ کہتے ہیں بس یہ جو کہہ رہا ہے ہم اس کو لے لیں گے. جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب تقوی، پرہیزگار، متقی، صاحب علم شخص ہیں. اب ان کے قول کو لے لینا، اور جب یہ کوئی کہے یہ امام اعظم کا قول ہے تو دلیل طلب نہ کرنا اس اعتماد اور یقین کے ساتھ کہ امام اعظم نے یقیناً قرآن و حدیث سے نکال کے بتایا ہوگا، ہمارا اعتماد ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوگی. صرف اس قول کو لینا یہ تقلید شرعی کہلاتی ہے. لیکن یاد رکھیں تقلید شرعی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ طلب دلیل ہی نہیں کر سکتے. طلب دلیل کر سکتے ہیں کہ یہ قول کہاں سے، ذرا دلیل مجھے پتہ چل جائے. تو اس دلیل کے طلب کرنے سے کوئی آپ مقلد ہونے سے باہر نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے نا. اب یہ چونکہ تقلید کا موضوع نہیں ہے ورنہ میں اور زیادہ بتاتا آپ کو. اب یہ جو تقلید شخصی شرعی ہے یہ ہمارے علماء، پوری جو امت ہے اس پر متفق ہے کہ 4 ائمہ میں منحصر ہو گئی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. ان کی تقلید شرعی ہے، یعنی ان کے اقوال کو امت قبول کرتی ہے. اور اب جو آپ نے تقلید شخصی کہی، اگر اس کو تقلید شرعی کے تناظر میں دیکھا جائے تو ان 4 میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا علماء نے واجب قرار دیا ہے. اور کیوں واجب قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے جبکہ یہ 4 ائمہ حق ہے، تمام قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالتے ہیں. ہم یہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اصل میں جو احکام شرع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت پوشیدہ ہے وہ ہے بندے کو آزمائش میں مبتلا کرنا. ایک چیز آپ کے سامنے آئی، اب امتحان شروع ہوا، آپ کے حق میں بڑی مشکل ہے لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے میں تو کروں گا، چاہے کتنی تکلیف آئے، چاہے میرا کتنا نقصان ہو. اور بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو بڑے فائدے مند ہوں گی، اس میں کوئی مطلب آزمائش وغیرہ نہیں ہوگی. تو احکام شرع میں ابتلا اور آزمائش کا ایک اللہ نے پہلو رکھا ہے. یہی انسان کا امتحان ہے. جو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے تمام تر تکلیف کو برداشت کر کے پورا کرے گا اسے انعام ملے گا، جو پورا نہیں کرے گا، بے عمل رہے گا، سزا پائے گا. اب اگر 4 ائمہ ہم کہتے ہیں حق ہیں، لیکن اگر 4 کی تقلید کو جائز قرار دے دیا جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے امام اعظم کے قول میں نرمی نظر آئی کسی مسئلے میں، ان کا لے لوں گا. جب دوسرے مسئلے میں امام اعظم کا قول سخت نظر آیا لیکن امام مالک کا نرم نظر آیا، وہاں بھاگ جاؤں گا. تو پھر آپ بتائیے کہ میرے لیے جو احکام شرع میں ایک آزمائش کا پہلو تھا وہ آزمائش رہی کہاں؟ کہیں نہ کہیں مجھے نرمی نظر مل جائے گی اور میں پوری زندگی پھر ایسے گزاروں گا. اس لیے پھر علماء نے فرمایا تقلید شخصی واجب ہے کہ کسی ایک امام کی پیروی کرو. ابھی ہو سکتا ہے کہ میں حنفی ہوں، میں ایک مسئلہ امام اعظم کا دیکھتا ہوں میرے حق میں بڑا آسان ہے اور امام شافعی بڑا سخت مسئلہ بیان کر رہے ہیں، لیکن دوسرے لمحے میں ایک اور ضرورت میں جب امام اعظم کے قول کو دیکھتا ہوں تو بہت ہی سخت قول ہے، امام شافعی کا نرم ہے، لیکن میں اس لیے امام شافعی کا قبول نہیں کروں گا کہ میں حنفی ہوں. اب چاہے اس مسئلے میں کتنی ہی آزمائش ہو، چونکہ میں مقلد امام اعظم کا ہوں میں اس کو قبول کروں گا. تو اب اس میں بہت ساری تفصیل ہے کہ تقلید پہ اعتراضات کیوں ہوتے ہیں اور کیا کیا اعتراضات ہوتے ہیں. ابھی یہ موقع نہیں ہے اس کا، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو جواب دیں گے. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ وطر کی اگر ہم رکعتیں پڑھ رہے تھے اور اب شبہ پیدا ہوا کہ یہ دوسری ہے یا تیسری تو کیا کریں؟ لیکن سب سے پہلے اپنے دل سے پوچھیں کہ کون سی ہوگی. اگر آپ کا دل کسی ایک پر جم جائے، گواہی دے کہ دوسری ہے تیسری، تو بس وہ دوسری ہے. اگر دل 3 پہ جمے تو تیسری ہے، اس میں کوئی سردہ صاحب نہیں ہوتا. لیکن جب دل کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو تو آپ اس کو دوسری تصور کریں، یہ اس کو پڑھیں، پھر وہ قاعدہ اولا کریں، پھر تیسری پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں. یہ کہتے ہیں کہ یہ دولہا کا راستہ روکنا اور دودھ پلائی کی رسم، اس کا کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں تمام رسومات کا اس خلاصہ یہ ہے کہ جو خلاف شرع نہ ہو اس کا کرنا بالکل جائز ہے. اور خلاف شرع میں کون سے امور آئیں گے؟ نمبر 1 سونا پہنانا جیسے ہے،
نمبر 2 مرد عورت کا اختلاط، نامحرم اگر ٹچ کرے کسی طریقے سے، نامحرم مرد عورت ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور اس میں مطلب یہ کہ بے پردگی ہو رہی ہے، یہ تمام اس طرح کی رسومات منع ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر مردوں کی رسومات علیحدہ ہیں، عورتوں کی علیحدہ ہیں، بے پردگی نہیں ہو رہی ہے، نامحرم کے سامنے آنا جانا نہیں ہے، مرد کو مہندی نہیں لگائی جا رہی، مرد کو سونا نہیں پہنایا جا رہا، تو اس طرح کی رسومات شرعاً جائز ہوتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ چڑیا کی بیٹ ٹب میں پڑی ہوئی تھی، پتہ نہ چلا پانی بھر دیا، اس میں کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، وہ تمام پرندے جو اونچا اڑتے ہوں اور شکاری نہ ہوں، یعنی پنجوں سے کوئی شکار پکڑ کے نہ کھاتے ہوں، ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے، جیسے فاختہ ہے، کوئل ہے، کبوتر ہے، چڑیا ہے، ان کی بیٹیں پاک ہوتی ہیں۔ تو لہذا وہ بیٹ اگر ٹب میں پڑی بھی ہے، پانی ڈال دیا تو اس سے پانی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر جو شکاری پرندے ہیں جس میں کوا ہے، چیل ہے، باز ہے، گدھ ہے، شکرا ہے، ان کی بیٹ جو ہے نجاست خفیفہ ہے، پانی میں گرے گی تو اس کو ناپاک کرے گی۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ طہارت کے مسائل جو ہیں وہ اچھی طریقے سے سیکھے جائیں تاکہ اس طرح کے وسوسوں کا میں انسان مبتلا نہ ہو۔ بہت سی بہنیں چھتوں کے اوپر سکھا دیتی ہیں کپڑے، اب وہ بیٹ اس پہ پڑتی ہے، اب یہ نہیں ان کو وہ مطلب فیصلہ کر پاتی کہ پہلی بات تو کہ بیٹ کس کی ہے، کوے کی ہے یا چیل کی ہے یا کبوتر کی ہے یا چڑیا کی ہے، اور اگر فیصلہ کر لیں تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا یہ پاک ہے ناپاک، وہ سمجھتی ہیں کہ بیٹ ہے تو بس ناپاک ہوگی۔ اگر آپ دیکھیں ہر چیز کا ایک مشاہدہ کرنے کی عادت ڈالیں تھوڑا تھوڑا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا کوئی کوے نے بیٹ کی تو دیکھیں کہ اس کی بیٹ کس طرح کی ہے، اگر چیل بیٹ کرتی ہے تو اس کو دیکھیں کہ کیسی اس کی بیٹ ہوتی ہے، چڑیا بیٹ کرے، کبوتر بیٹ کرے، اس کو نوٹ کریں، مرغی بیٹ کرے، اس کو نوٹ کریں۔ یہ کوئی مطلب عجیب چیز نہیں ہے، یہ ضروری ہے کیونکہ اس سے احکام شرع وابستہ ہیں۔ اب آپ کپڑے پہ اگر کوئی نجاست دیکھتے ہیں، کوئی بیٹ دیکھتے ہیں، آپ نے چونکہ پہلے ان کو دیکھ کر ایک تصویر اپنے ذہن میں قائم کر لی ہے تو آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر تو یہ چڑیا یا کبوتر کی بیٹ ہے، یا کم از کم کوے چیل کی نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، فاختہ کی بھی ہو سکتی ہے، کوئل کی، تو یہ پاک ہے، اور اگر یہ کوے یا آپ کو چیل کی لگے تو ناپاک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بینک سے قرض وغیرہ لے کر جو ہم کوئی کاروبار لون لیتے ہیں، کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ جو بینک سے آپ قرض لیتے ہیں یہ اصل میں وعدہ سود پہ قرض لینا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فعل ناجائز ہے۔ اگر آپ کسی قرض کو لے کر اس پہ سود دینے کا وعدہ کر لیتے ہیں، ایسا ایگریمنٹ کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے سود لینا دینا حرام ہے، ایسے اس کے لینے دینے کا وعدہ کرنا بھی گناہ ہوتا ہے، اس وجہ سے گناہ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ بینک سے کوئی قرض لے کر اس سے ایک جائز اور حلال طیب کاروبار کرتے ہیں اور اس سے آپ کو نفع حاصل ہوتا ہے، وہ نفع آپ کے لیے بالکل جائز ہوگا، اس لیے کہ وہ آپ نے سودی پیسے سے نہیں کیا، وہ تو آپ نے قرض سے کیا ہے۔ سمجھ آئیں نا، مجھ سمجھ لیں کہ آپ نے کسی سے 5 لاکھ روپے قرض لیا اور یہ ارادہ کیا، اس کو طے کیا کہ جب میں واپس کروں گا تو 1 لاکھ اس پر سود دوں گا، خدا نخواستہ۔ اب جب آپ واپس کرتے ہیں تو 6 لاکھ آپ نے دیا، اب کوئی آپ سے پوچھے بتاؤ اس میں سود کتنا ہے اور قرضہ کتنا ہے، تو آپ یقیناً کہیں گے کہ 5 لاکھ قرض ہے، 1 لاکھ سود ہے۔ یہ 5 لاکھ کو آپ نے سود کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ یہ تو قرض ہے، سود نہیں ہے۔ سود تو وہ نفع بنے گا جو اس کے اوپر آپ دیں گے۔ تو یہ میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ آپ بینکوں سے لون اٹھائیں اور اس سے کاروبار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ یاد رکھیں جہاں سود کا پیسہ ملے گا، جو لوگ کریڈٹ کارڈ یوز کر کر کے مقروض بیٹھے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہم سے رجوع کرتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سود آپ ایک دفعہ لے لیں، آپ یہ سمجھیں گے شاید مجھے اس سے برکت حاصل ہوگی، کبھی بھی برکت حاصل نہیں ہو سکتی، انسان تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے قلیل پر راضی رہیں، قلیل حاصل کر لیں، یہ بہت اچھا ہے، کثیر کی طرف نہ آئیں، یہی بہتر ہے۔ ایک آپ کا سوال رہ گیا کہ سود کی تعریف، انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں شامل کروں گا، کیونکہ وقت ویسے بھی بڑا مختصر سا تھا، اس کو تھوڑی سی تفصیل بیان کرنی ہے۔ اب وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، اجازت طلب کریں گے۔ اپنے میزبان ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تا حیات رزق حلال طیب اور اتنی کثیر مقدار میں عطا فرمائے جو آپ کی بلکہ آپ کے ذریعے دوسروں کی ضرورتوں کے لیے بھی پوری ہو جائے، حرام اور شبہ کے لقمے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل